बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा केस पर आज समाअत हुई है। पहले गवाह पर जिरह की है ख्वाजा हारिस साहब ने, और ख्वाजा हारिस साहब ने पहले गवाह को ऐसा धोया है और वो सवालात पूछे हैं कि उस गवाह के पास सिरे से कोई जवाब ही नहीं था। और हत्ता कि उस गवाह का जो इलेक्शन कमीशन में ओहदा था और जो इलेक्शन कमीशन के इस्तग़ासा में उसका ओहदा लिखा गया था, वो ओहदा ही गलत लिखा गया था और उस पर फिर पकड़ लिया ख्वाजा हारिस साहब ने और इतराज़ात लिखवा दिए, जिस पर फिर जज साहब को भी बड़ी परेशानी हुई और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब को भी परेशानी हुई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे आज़म खान, इमरान खान के ख़िलाफ़ 164 का जो बयान देने वाले आज़म खान हैं, वो आज मंजर आम पर आए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ आज एक मीडिया गुफ्तगू की गई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उनके हवाले से, और उनका कहना है, ये जो लाहौर में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं फ़रहाद अली शाह एडवोकेट साहब, उनकी जानिब से जिनाह उस मुकदमे की तफ्तीश में उन्होंने कहा है कि इमरान खान कसूरवार पाए गए हैं और साथ उन्होंने कहा है कि इमरान खान की हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। जिनाह उस मुकदमे की तफ्तीश में इमरान खान कसूरवार पाए गए हैं। साथ प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, वो तमाम केसेस में गुनहगार हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को एयानत जुर्म में चार्ज किया जा रहा है। इमरान खान को गिरफ्तार ना किया तो सबूत सफ़े मिसल पर लाने में रुकावट होगी। इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, ये ज़मानत का केस नहीं है और यही हमने अदालत से इस्तदा की गई कि हर सूरत इमरान खान की ज़मानत खारिज की जाए। उनका कहना है कि इमरान खान से हमने मोबाइल फ़ोन लेना है, डाटा लेना है, इमरान खान की हमने मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट फोरेंसिक लैब में करवाने हैं, उनकी ऑडियो है, वीडियो है, जो वीडियो पैगामात हैं उनके, और उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको कब्ज़े में लेना है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अदालत से इस्तदा किया है कि इमरान खान की ज़मानत खारिज की जाए। तो अब देखते हैं कि 8 जुलाई तक तो तौसीह हो गई है, तो आगे ये सारा मामला किस तरफ जाता है। इद्दत में जो निकाह का केस था, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम की जानिब से मुतलका अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने ही दरख्वास्त दायर की गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से शिकायत खारिज करने की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जमा करवाई गई है। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान और बुशरा बेगम के खिलाफ इल्ज़ामात सेक्शन 496 के तहत नहीं आते। इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह बिल्कुल शरई है। वकील शेर अफजल मरवत की जानिब से दर्ज दरख्वास्त में कहा गया कि शिकायत चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को बदनाम करने की कोशिश है। इल्ज़ामात दुरुस्त भी हैं तब भी सेक्शन 496 के तहत जुर्म में नहीं आता। ऐसी सूरत हाल में गैर शरई निकाह केस का ट्रायल कानून की खिलाफ वर्जी होगी। ये उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में पहले हाई कोर्ट जाने लगे थे, दरख्वास्त भी तैयार हो गई थी, लेकिन उस पर फिर जो वकला ने मुशावरत की तो कहा कि पहले हम मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देते हैं कि इसको खारिज किया जाए, मजिस्ट्रेट नहीं सुनेगा तो सेशन अदालत में, और फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। खैर, मजिस्ट्रेट ने 24 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया है दूसरे फ्रीकैन को। अब 24 जुलाई को समाअत होगी और उसमें देखा जाएगा इमरान खान की जो दरख्वास्त है और बुशरा बेगम की कि इस इस्तग़ासे को खारिज किया जाए, उसके ऊपर देखा जाएगा। आज़म खान आज पेश हुए 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, इमरान खान के खिलाफ जो नैब का केस है उसमें बतौर गवाह वो पेश हुए। और वहाँ जो ज़राए हैं नैब के, चूँकि जो पीडीएम ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि आज़म खान ने फर इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिया है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो नैब के सामने पेश हुए, उन्होंने कहा मुझे सवालनामा दे दें और 1 हफ़्ते का टाइम दें, मैं 1 हफ़्ते के बाद जवाब दूँगा। और अब उनसे जो है वो नैब हुकाम ने आज़म खान से अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो सवालात पूछे। नैब रावलपिंडी ब्यूरो को केस से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ बताए और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। और आज उनकी तस्वीर भी वायरल हुई है। जब वो नैब दफ्तर में पहुँचते हैं तो उस वक्त उनकी जो तस्वीर है वो वायरल होती है, जो इस बात का सबूत है कि ये जो सारे मामलात हैं इसमें देखा जाए तो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही, और वो कहीं ना कहीं को मामला है जिसकी वजह से वो परेशानी का इजहार कर रहे थे और उनकी हालत देखने के काबिल नहीं थी और वो तकलीफ़ में थे। दूसरी जानिब आज अनोखा एक ट्रायल है और ये पाकिस्तान की तारीख़ का, पीटीआई तो उसको कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख़ का बदलीती पर मबनी ट्रायल है,
اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ تیز ترین ٹرائل ہے پاکستان کی تاریخ کا، جس میں جمعہ کا روز ہے، جمعہ کے دن 12:30 بجے عدالتیں بند ہو جاتی ہیں، کورٹ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جج صاحب پھر بھی نہیں ان کا جو ہے وہ اس پر ان کا دل بھرا، انہوں نے کہا کہ جمعہ کے وقفہ کے بعد بھی ہم سماعت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں، جب عدالت کا ٹائم 12:30 بجے ہے تو آپ عدالت ٹائم کے بعد کیسے سماعت کر سکتے ہیں؟ بہرحال عدالت میں جب آج سماعت شروع ہوئی تو جج صاحب نے سوال کیا کہ توشہ خانہ کیس کے گواہ آئے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب نے جواب دیا ہاں جی آئے ہوئے ہیں۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ میری گزارش ہے امجد پرویز صاحب آپ ابھی بیٹھ جائیں۔ وکیل امجد پرویز نے گواہ سے کہا کہ سوال سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھ لیں، آپ نے خواجہ حارث سے بحث نہیں کرنی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے دوران اجرا گواہ سے مکالمے کی کوشش کی، جس پر عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ خدا کے واسطے آپ جو کہیں گے ایسے تو پھر گواہ وہی کہے گا، تو آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ گواہ کو لکمے دیں یا گواہ کے گواہی میں انٹرفیئر کریں۔ خواجہ حارث صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے شکایت پر کب دستخط کیے؟ گواہ وقاص ملک جو کہ الیکشن کمیشن کا ملازم ہے، اس نے کہا کہ شکایت کمپیوٹر سے نکالی گئی، ویریفیکیشن خود ہی نکلی۔ وکیل خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا، یہ بیان نہیں ہے، جرح ہے، قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، جو سوال میں آپ سے پوچھوں وہ بتائیں۔ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا کہ شکایت کی ویریفیکیشن اکتوبر 2022 میں کی گئی۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ آپ کو شکایت دائر کرنے سے پہلے تفصیل سے شکایت کو آپ نے پڑھا تھا جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے؟ وقاص ملک نے جواب دیا کہ جی میں نے تمام تفصیلات شکایت دائر کرنے سے قبل پڑھی تھی۔ خواجہ حارث نے کہا کہ شکایت میں لکھا ہے کہ آپ ڈپٹی الیکشن کمشنر تعینات تھے۔ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا کہ شکایت میں لکھا گیا میرا ڈپٹی الیکشن کمشنر کا عہدہ ٹائپنگ کی غلطی کی وجہ سے لکھا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن کی جو کمپلینٹ ہے عمران خان کے خلاف، اس میں جو گواہ ہے اس کا جو عہدہ لکھا گیا ہے ڈپٹی الیکشن کمشنر کا، ڈپٹی الیکشن کمشنر کا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے۔ اور جب ان سے سوال پوچھا گیا بھی آپ کا یہ عہدہ ہے، کہتے ہیں جی نہیں وہ تو غلطی سے جو ٹائپنگ کی غلطی ہے جس کی وجہ سے میرا یہ عہدہ لکھا گیا، میرا یہ عہدہ نہیں ہے۔ تو پھر تو گواہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ از آلویز گوئنگ ٹو اکیوز پرسن، یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے جو پیدا ہو گیا شک کا۔ جو خواجہ حارث صاحب نے سوال کیا کہ عہدے کی ٹائپنگ کی غلطی کا آپ کو کب معلوم ہوا؟ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا مجھے شکایت دائر کرنے کے بعد اپنے عہدے کی غلطی کا علم ہوا۔ خواجہ حارث صاحب نے سوال کیا کہ کیا 2 ہفتے بعد آپ کو ٹائپسٹ کی غلطی کا معلوم ہوا اور کیا آپ نے اس کی بابت کو درستگی کی درخواست دی ہے؟ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا مجھے تاریخ یاد نہیں، کہہ سکتے ہیں کہ 1 ماہ کے بعد مجھے غلطی کا معلوم ہوا۔ خواجہ حارث صاحب نے سوال کیا کہ عہدے کی غلطی کا معلوم ہوا تو کوئی درخواست دائر کی؟ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا کہ میں نے عہدے کی ٹائپنگ کی غلطی پر کوئی درخواست عدالت میں دائر نہیں کی۔ یہ خواجہ حارث صاحب کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور خواجہ حارث صاحب کے جو وہ کرمنل لاء میں اور جرح کا جو فن ہے وہ اس میں ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی درخواست دائر نہیں کی۔ خواجہ حارث صاحب نے سوال کیا کہ پہلا بیان دیتے ہوئے اپنے عہدے کی ٹائپنگ کا آپ نے بتایا کہ میری جو ٹائپنگ ہے وہ غلط ہوئی ہے؟ تو گواہ وقاص ملک نے جواب دیا میں نے پہلا بیان دیتے ہوئے عہدے کی ٹائپنگ کی غلطی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب معاملہ ابھی تو صرف اس کے عہدے پہ اڑا ہوا ہے، اور خواجہ حارث صاحب نے کئی گھنٹے آج اس کے اوپر جرح کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امجد پرویز صاحب بار بار انٹرفیئر کر رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ تو میرے گواہ کو تو کہیں اور لے گیا ہے، کیس توشہ خانہ گیا ہے، اور وہ غلطی بہت بڑا بلنڈر ہے۔ گواہ وقاص ملک نے کہا جی نہیں میں نے عدالت کو نہیں بتایا کہ ڈپٹی الیکشن کمشنر کا کوئی عہدہ نہیں ہوتا۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ آپ نے بیان میں بتایا کہ ڈپٹی الیکشن کمشنر کا کوئی عہدہ ہوتا ہی نہیں؟ کہتے جی میں نے نہیں بتایا۔ خواجہ حارث نے سوال کیا کہ کیا کوئی بیان حلفی شکایت کے ساتھ جمع کرایا تھا؟ شکایت کے ساتھ دائر بیان حلفی کدھر ہے؟ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا کہ توشہ خانہ کیس کی دائر شکایت کے ساتھ بیان حلفی لگایا ہوا ہے۔ وکیل خواجہ حارث صاحب نے سوال کیا کہ شکایت کے ساتھ دائر بیان حلفی کی تاریخ بتائیں؟ تو گواہ وقاص ملک نے کہا کہ 8 نومبر 2022 کو بیان حلفی جمع کروایا تھا۔ خواجہ حارث نے سوال کیا کہ بیان حلفی سے پہلے دائر شکایت کی تفصیلات پڑھی تھی؟ جواب دیا وقاص ملک نے کہ ظاہر سی بات ہے تفصیلات پڑھ کر ہی میں نے بیان حلفی جمع کروایا تھا۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، اس پر برا منانے والی کون سی بات ہے، غصہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس موقع پر پی ٹی آئی کے معاون وکیل کے بولنے پر جج ہمایوں نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیا عمران خان کے وکیل ہیں؟ نہیں تو نہ بولیں، آپ بولے تو آپ کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا۔ معاون وکیل تھے۔ خواجہ حارث صاحب نے گواہ سے سوال کیا کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ کہاں مکمل دستخط اور کہاں انیشلز ہونے چاہیے؟ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا کہ زیادہ اہم کام ہو تو مکمل دستخط کرتا ہوں ورنہ انیشلز کر دیتا ہوں۔ شکایت زیادہ اہم دستاویزات تھی جس پر مکمل دستخط کیے،
بیان حلفی کم اہم تھا اس لیے اس پر انیشلز کی ہے۔ بیان حلفی اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور شکایت ہمارے ہاں اگر بیان حلفی پر دستخط نہ ہو تو اس کا ایشو بنتا ہے، بھلے آپ نے پٹیشن کے اوپر کیسے سائن کیے ہیں۔ خواجہ عارض صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے درستگی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خواجہ عارض صاحب نے کہا میرے مطابق آپ نے شکایت دائر کرتے وقت اوتھ لیا اور جھوٹ بولا۔ دائر شکایت کی ویریفیکیشن پر کہیں نہیں لکھا کہ یہ اوتھ پر دیا گیا۔ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا کہ میں نے شکایت دائر کی اور اوتھ پر دائر کی۔ دوران اجرا خواجہ عارض صاحب اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کے درمیان نوک جھوک بھی ہوتی رہی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ہر تیسرے سوال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ گواہ کو بتایا ہوگا، قانون کے دائرے میں رہ کر جو میرا کام ہوا وہ میں کروں گا۔ خواجہ عارض صاحب نے کہا کہ بیان حلفی پر گواہ کو ٹھیک نہیں لگا کہ مکمل دستخط کرنے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب نے کہا کہ گواہ نے ویریفیکیشن کے لیے بیان حلفی پر ہی پہلے ہی بیان دیا۔ خواجہ عارض نے سوال کیا کہ حقیقت ہے کہ نہ تو مکمل دستخط آپ کے ہیں نہ انیشلز ہیں، میں اگر کہوں کہ بیان حلفی پر بھی آپ کے نہیں بلکہ کسی اور کے دستخط ہیں؟ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا کہ میں حلف پر اپنے مکمل دستخط اور انیشلز کا اقرار کرتا ہوں، میرے پاس اس وقت کوئی دستاویز ایسی نہیں ہے جس پر میں یہ ثابت کر سکوں یا آپ کو دکھا سکوں کہ یہ میرے انیشلز ہی ہیں۔ خواجہ عارض صاحب نے کہا کہ آپ وکیل امجد پرویز کو کیوں دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ کے کیوں آپ جواب دیتے ہیں؟ جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ آپ یا مجھے دیکھیں یا خواجہ عارض کو دیکھیں۔ وکیل خواجہ عارض صاحب نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس ہی جھوٹا ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں، امجد پرویز ایسے بولتے رہے تو ٹرائل آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ جج ہمایوں دلاور نے امجد پرویز کو جرا کے دوران بولنے سے انکار کیا۔ گواہ وقاص ملک نے بتایا کہ کچھ سرکاری دستاویزات ہوں گی جہاں میں نے انیشلز کیے ہوں گے۔ خواجہ عارض نے استدعا کی کہ گواہ کو دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کی جائے جہاں اس کے انیشلز تھے۔ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا جی میں دستاویزات پر کیے گئے انیشلز فراہم کر سکتا ہوں۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ یہ کیا بات ہوئی، گواہ سے دستاویزات مانگی جا رہی ہیں اور ابھی تو یہ معاملہ دستخطوں پہ اڑا ہوا ہے، ابھی تو جرا شروع ہی نہیں ہوئی اصل جو معاملہ ہے۔ تو خواجہ عارض نے کہا کہ گواہ کے دستخط جھوٹے ہیں جس پر شکایت کنندہ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ توشہ خانہ کیس پر الیکشن کمیشن کی سماعت کب ختم ہوئی؟ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا معلوم نہیں کہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کیس پر آخری سماعت کب ہوئی۔ خواجہ عارض نے گواہ سے جرا کی کہ 19 ستمبر 2022 کے بعد الیکشن کمیشن میں کوئی سماعت ہوئی؟ گواہ نے جواب دیا نہیں معلوم، کیونکہ الیکشن کمیشن کی سماعتوں سے متعلق مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میرے پاس الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کیس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے اور وہ گواہ بن کے آیا ہوا ہے۔ گواہ وقاص ملک نے جواب دیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس پر دستخط کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ خواجہ عارض نے سوال کیا کہ آپ کو الیکشن کمیشن کے چیئرمین پی ٹی آئی کو جاری کیے گئے نوٹس کا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں، اس کا بھی نہیں معلوم۔ مطلب یہ ہے امجد پرویز کے جو تھی ساری امجد پرویز صاحب کہتے ہیں جی ساری غیر متعلقہ جرا ہے، خیر بہت لمبی جرا ہے، اگر میں اس کو 15 منٹ اور بھی لگاؤں تو وقفہ ہو گیا۔ خواجہ عارض صاحب نے کہا جس کو سوموار کے لیے ایڈجرن کر دیں تو ادھر سے اسی گواہ پہ شروع کریں گے جرا۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں جمعے کے بعد ہوگی۔ خواجہ عارض صاحب اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا مجھ سے نہیں جمعے کے بعد آیا جاتا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جمعے کے بعد جب سماعت ہوئی تو شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب پاسبل نہیں ہے کہ خواجہ عارض صاحب اب آ کے جرا کریں، تو آپ سوموار کے لیے تاریخ دیں۔ تو جج صاحب چونکہ سوموار تک تو نہیں دے رہے تھے، انہوں نے کل کے لیے 9:30 بجے کے لیے سماعت کی۔ خواجہ عارض صاحب نے ان کو اتنا رولنا ہے ایک ایک گواہ پہ جو انہوں نے ہفتہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لیا ہوا ہے اور تارڑ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، ایک ایک ہفتہ 10 دن ایک گواہ پہ لگیں گے اور یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔